वेलकम बैक। मीडिया जो कि सहाफत का चौथा सुतून है, सहाफ़ी हैं जो कि अवाम की आवाज़ आला ऐवानों तक पहुंचाते हैं, अवाम के मसाइल उजागर करते हैं, उनके हल के लिए कोशिशें भी करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन अगर उन्हीं पर तशद्दुद किया जाए, उनको मार पीट की जाए, तशद्दुद का निशाना बनाया जाए, तो क्या ये तर्ज अमल किसी भी तरह से काबिल कबूल है? इसी मामले पर हम बात करेंगे, क्योंकि एक वाकया पेश आया। इस्लामाबाद पुलिस ने नेशनल प्रेस क्लब के बाहर आज़ाद कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी के मुजाहिरे की जो कवरेज करने वाले सहाफ़ी थे, उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया और प्रेस क्लब के अंदर दाखिल हो गए, जहां पर तोड़ फोड़ की, अमलाक को निशाना बनाया। और उसके बाद फिर जो सहाफ़ती तंजीमें हैं उन्होंने एहतजाज किया और इस सारे मामले की शफाफ तहकीकात का उनकी जानिब से मुतालिबा किया गया है और कहा गया है कि ये जो तर्ज अमल है किसी भी तरह से काबिल कबूल नहीं है। लेकिन क्या पुलिस को इतनी खुली छूट दी गई या किसकी हिम्मत पर ये काम किया गया, ऐसी पर बात करेंगे। राशिद हाशमी साहब, ये मामला आप क्या समझते हैं? वैसे तो गैर मशरूत मुआफ़ी भी मांगी गई तलाल चौधरी की जानिब से, कहा भी गया है आईजी इस्लामाबाद की जानिब से कि शफाफ तहकीकात होंगी, लेकिन ऐसा होता क्यों है? देखें जी, इसमें जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो तो तहकीकात के बाद ही सामने आएंगे, लेकिन जब गैर मशरूत माफी मांगी जाए तो उसका मतलब यही होता है कि उसके ऊपर कोई बट नहीं है। किसी भी तरीके से, किसी भी अंदाज में सहाफ़ियों के ऊपर जो है वो लाठीचार्ज या जो तशद्दुद वहाँ पे हुआ है उसको हुकूमत जो है वो सपोर्ट नहीं करती, करना भी नहीं चाहिए। तो अब अल्लाह बेहतर जानता है कि वहाँ पे क्या मामला हुए हैं, तो उसके ऊपर अगर मैं यहाँ पे कुछ बात करूंगा तो कबल वक्त होगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मुझे कुछ जो है उसके बारे में नॉलेज भी नहीं है। अगर आपको कोई नॉलेज है तो जरूर शेयर कीजिएगा। लेकिन ये कि एक चीज है कि इसके ऊपर हुकूमत ने अगर गैर मशरूत माफी मांगी है तो मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा किया है, क्योंकि तशद्दुद को किसी भी जो जगह पे वो गुंजाइश। लेकिन राशिद हाशमी साहब, सहाफियों पर जो तशद्दुद होता है ये कोई पहला वाकया नहीं हम देख रहे कि ये वाकया हुआ है और आज हम इस पर बात कर रहे हैं। पहले भी ऐसा होता रहा है, सहाफियों पर तशद्दुद होते हैं। क्या हुकूमत की जानिब से इस पर कोई आज तक सीरियस एक्शन लिया गया? जो इसमें मुलव्विस अनासिर थे, क्या उन्हें कैफिर किरदार तक पहुंचाया गया, उनको सजा दी गई? कोई ऐसा केस आपके सामने है? जी, वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हमारी हुकूमत में तो खैर अभी नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये कि पिछली हुकूमतों में वहाँ पे गोलियां भी मारी गई, वहाँ पे सहाफियों को अगवा भी किया गया। जब इमरान खान साहब जो है वो अपनी फरोनियत के रूज पे बैठे हुए थे, तो उस वक्त तो ये सारी चीजें नजर में आई हैं और आपने देखा भी है कि अब मैं नाम क्या लूं कि अब सब लोग जानते हैं कि जो जब ये मामला हुए हैं, तो लेकिन उसमें हमारी हुकूमत में जब कभी भी हुआ है तो हम लोगों ने उसके ऊपर कभी भी स्टबर्ननेस का मुजाहरा नहीं किया। अगर लोकली किसी जगह पे भी पुलिस ने मिसमैनेज किया चीजों को या मिस हैंडल किया है तो उसके ऊपर देखें अब आपने खुद ही कहा कि तलाल चौधरी साहब ने गैर मशरूत माफी मांगी है और अतारट साहब जो हैं वजीर इत्तलात जो हैं उन्होंने भी बिल्कुल बड़ा एक बबांगे और वजीर दाखिला ने भी नोटिस ले लिया। जी जी बिल्कुल। देखें इसमें ठीक है, सही है। हाँ जी, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हम लोग इसके ऊपर जो है कोई अगर मगर के साथ बात करें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, राव इमरान साहब, आप क्या समझते हैं ये जो तर्ज अमल है सहाफियों को तशद्दुद का निशाना बनाना, और राशिद हाशमी साहब का ये कहना है कि उनके दौरे हुकूमत में कभी ऐसे वाकयात पेश नहीं आए हैं कि सहाफियों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया हो। आप भी एक सहाफी हैं, क्या कहेंगे? जी, ये भी तो उन्हीं की हुकूमत है। जी, मैंने कहा कि अगर कभी हुआ भी है तो हमने माजरत की है। मैंने ये भी कहा। देखे वो इसी की तरफ आता हूँ मैं, इसी की तरफ आता हूँ कि पहले तशद्दुद और फिर माफी का कल्चर माशरे में जमहूरियत के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है, ये भी आप जानते हैं। आपको मालूम है, कहते हैं कि सहाफी माशरे की आंख और कान होते हैं, और आप पहले अपना जाती गुस्सा निकाल कर सहाफत की आंख और कान फोड़े और फिर अपने किसी एक्स्ट्रा अहदेदार को सामने बिठाकर माफी मांग ले। तो ना लगाएं, तहकीकात हो लेने दें प्लीज। ऐसे इल्जामात ना लगाएं, तहकीकात हो लेने दें कि हम लोगों ने तशद्दुद करवाया है। हम लोग तो माजरत भी कर रहे हैं। पिछली गवर्नमेंट जब तशद्दुद करवाती थी वो माजरत भी नहीं करती थी। देखिए आपने एक हमला, एक धावा था, हमला ये पुलिस ने किया और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। आप प्लीज सारा किसी अहदेदार को फैसला हो लेने दें। अगर जो बंदा इसके अंदर साबित हुआ है बुला सकती है। एक अंदर दाखिल होने का तरीका कार होता है, किसी को बुलाया जाता है, बिठाकर बातचीत की जाती है। ये तो धावा था, धावा। ऐसा महसूस होता था कि जैसे कि किसी ने हमला कर दिया, किसी दुश्मन मुल्क ने हमला कर दिया। खाना खा रहे थे सर, उनको मारा पीटा गया है।
جی جو صحافی وہاں پر کھانا کھا رہے تھے پریس کلب کے اندر، ان کو مارا پیٹا گیا، لاتیں ماری گئیں، تو یہ تو کسی بھی طرح سے مناسب نہیں ہے نا؟ مناسب دیکھیے اگر مناسب ہوتا تو میرا خیال سے آج صحافیوں کی جو پریس کانفرنس ہے وہ نہیں ہوتی. اگر جس احتساب کی بات کریں، احتساب کے مؤثر نظام اور صحافت کے احترام میں ساری باتیں شامل ہیں، ٹھیک ہے، ورنہ مسائل ایسے ہی چلتے رہیں گے. میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، اگر احتساب ایسا ہوا کہ پاکستان میں آج تک جتنے بھی صحافی مارے گئے کیا ان کے قاتل آج تک گرفتار ہوئے؟ کیا احتساب ایسا ہوا کہ ڈان اسکینڈل کی طرح آپ کو معلوم ہے کہ اصل مجرم کون ہے لیکن طارق فاطمی جیسے ایک پیارے اور محبت والے شخص کی قربانی دے دی جائے؟ تو کیا ایسا احتساب ہوگا؟ یا احتساب ایسا ہی ہوگا کہ جو کچھ ہوا ہے اس میں حکومت کا عمل دخل نہیں، اور جس نے جرم کیا ہے وہ اس کی سزا بھی پائے گا؟ تو ہم سمجھتے ہیں ابھی جب 24 سے 28 گھنٹے کا معاملہ ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو چلنے دیں. صحافی ہمارے جو اسلام آباد کے سراپا احتجاج ہیں وہ کراچی پریس کلب کے سامنے بھی ہے، لاہور کے سامنے بھی ہے. یہ کوئی معمولی طاقت نہیں ہے. یہ حکومت اگر یہ ستون نکل گیا تو حکومت بھی چھا گرے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ احتساب واقعی احتساب جو ہے اسی طریقے سے ہونا چاہیے جیسا کہ تشدد ہوا. اگر یہ عمل اسی طرح چلا تو صحافی جو اپنے قلم کا استعمال حکومت کے حق میں کرتے ہیں ان کی مخالفت اور ان کی تگ و دو میں لگے رہیں گے. کہیں سے کوئی برائی ملے اور کہیں سے ہم چھاپ دیں. بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے. صحیح. اگر صحافی کی واقعی غلطی تھی تو میں یہ سمجھتا ہوں تو یہ تو کسی عام شہری کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آ کر اٹھا کر پٹکنا شروع کر دے. کھانا کھا رہا تو اس کو اٹھا کے ادھر ادھر ایسا جنگل کا ماحول پیدا کر دیا جائے. سب صحافی تو ایک جیسے نہیں ہو سکتے نا وہاں پر جو موجود ہیں. بالکل سر، آپ کا موقف آ گیا ہے. سر بلند صاحب کی جانب جاؤں گی. سر بلند صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو واقعہ پیش آیا ہے صحافیوں پر تشدد کا، جو کوریج کر رہے تھے وہاں پر عوامی ایکشن کمیٹی کے مظاہروں کی، حکومت کا اس میں کتنا عمل دخل ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ احتساب ہوگا؟ دیکھیں نا، یہ اگر عام آدمی ہوتے، عام لوگ ہوتے تو پھر یہ کیا کرتے؟ یہ تو صحافیوں کو نہیں چھوڑ رہے، اور یہ پریس کلب کے اندر گھس کے بھی انہوں نے مارا ہے. ان کو نظر نہیں آ رہا تھا، ان کو اوپر سے آرڈر تھے کہ اندر گھس کے مارنا ہے. اور ان کا جرم یہ ہے کہ وہ حقیقت لوگوں کا آئینہ دکھا رہے ہیں اس وقت موجودہ گورنمنٹ کا، اور ان کے ظلم اور زبردست زیادتی کو جو پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ کیا. ہمارے ورکرز کو گرفتار کیا، انہوں نے گھروں میں گھس کے چار دیواری کا تقدس پامال کیا. لوگوں کے ساتھ انہوں نے اس طریقے سے جبر کیا، اس طریقے سے مارا. یہ نہیں دیکھا یہ بچے ہیں، عورتیں ہیں، مرد ہیں. لیکن تشدد کی، ظلم کی انتہا کی ہے اس گورنمنٹ نے جو آپ کو نظر آ رہی ہے. یہ تو شکر ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ جیسے صحافی لوگ موجود ہیں جو حق تک کی بات کرتے ہیں، جو دڑلے سے جو بغیر کسی ڈر کے وہ کھلی بات کرتے ہیں. ورنہ تو یہ تو ڈکٹیٹرشپ کا ریکارڈ توڑ رہے ہیں. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ مارشاء اللہ لگا ہوا ہے اس وقت اس ملک میں، اور جو نظام عدل ہے وہ بھی مفلوج ہے پی ٹی آئی کے لیے. اور پی ٹی آئی کا مینڈیٹ پہ جو ڈاکہ ڈالا اور اس کے بعد یہ جو معاملات ہیں یہ سارے کے سارے، اور جس طریقے سے انہوں نے میڈیا کو بلیک آؤٹ کیا ہے، پی ٹی آئی کے نام پر پابندی ہے، پی ٹی آئی کے جلسے جلوس کو نہیں دکھایا جا رہا ہے بلکہ حقیقت کو بھی نہیں دکھایا جا رہا ہے. جو پیٹرول آئے دن یہ مہنگا کر رہے ہیں، تیل مہنگا کر رہے ہیں، اس کے بعد جو آٹا اس وقت گندم جو ہے اس کے نرخ بڑھ رہے ہیں، وہ بھی شورٹ ہو رہا ہے. چینی 150 روپے کے اوپر چلی گئی ہے. تو آپ تو عوام کے نان نقطے کی بات آ گئی ہے، اور آپ سے عوام کا جو صبر ہے وہ پیمانہ لبریز ہو رہا ہے. اور عوام جیسے کہ نکلی ہے کشمیر میں تو یہ ان سے برداشت نہیں ہو رہا. اور یہ لاٹھی چارج کے ذریعے کئی نوجوانوں کو شہید بھی کیا ہے، اور کئی لوگوں کو انہوں نے جو ہے شدید زخمی بھی ہیں. اللہ خیر کرے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو حکومت ہے اب ان کے پاس حکومت کرنے کا کوئی جواز ہے. ان کو فوری استعفیٰ دے کے گھر جانا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا راشد ہاشمی صاحب، یہ تو ایک معاملہ ہم نے اس پر ڈسکشن کر لی، لیکن ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے، ایک بہت بڑا چیلنج ہی کہہ لیں جو کہ حکومت کو درپیش ہے، اور وہ ہے آزاد کشمیر میں جو خاص طور پر صورتحال چل رہی ہے. ابھی تک مذاکرات کامیاب کیوں نہیں ہوئے ہیں؟ دوسرا دور جاری ہے لیکن ابھی تک یہ معاملات کیوں طے نہیں پائے ہیں؟ اور کہنا ان کا یہ ہے مظاہرین کا کہ 2 سال قبل جو معاہدہ طے پایا تھا اس پر حکومت کی جانب سے اس طرح سے عمل درآمد نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے.
دیکھیں جی، سب سے پہلے تو جو آپ نے آزاد کشمیر جو ایکشن کمیٹی ہے ان کے مطالبات کی بات کی ہے، تو اس میں سے میرے خیال میں 97-98% مطالبات تو ان کے مسلمہ ہیں، تسلیم شدہ ہیں، اور وہ مطلب ہے کہ وہ کوئی ایسے مطالبات ہیں بھی نہیں کہ جس کے اوپر بندہ کہے کہ یار یہ کہ کسی جگہ پہ اگر کوئی ٹنل بننا ہے، کسی جگہ پہ اگر کوئی سڑک بننی ہے، یا فری انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا قیام ہے، یا مثال کے طور پہ جو کسی کے بھائی کو نوکری دلوانی ہے، شہید کے بھائی کو نوکری دلوانی، دیکھیں یہ تو کوئی ایسے مطالبات نہیں ہے کہ جس کے تو اوپر سر 2 سال سے پھر ابھی تک پورے کیوں نہیں ہوئے اگر 80% معمولی مطالبات؟ اس میں گزارش یہ ہے نا، اس میں گزارش یہ ہے کہ 2 سال پہلے 2-4 مطالبات تھے، ابھی جو ہے یہ جو نا وہ لسٹ جو ہے وہ 38-40 تک پہنچ چکی ہے، اور اگر آپ ان کے ضمنی ڈالیں گے تو وہ شاید اس سے بھی زیادہ ہو۔ اس میں صرف گزارش ایک یہ ہے کہ جس کے اوپر میں آپ سب کو توجہ بھی چاہوں گا کہ اس میں ایک انہوں نے مطالبہ کیا کہ مہاجرین کشمیر جو ہیں، جو پاکستان میں مقیم ہے، ان کی جو نشستیں ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے، یہ بڑا الارمنگ مطالبہ ہے کہ اس کے اوپر آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ مہاجرین کے نام پہ اگر کوئی نون مہاجر ہے وہ اگر کنٹیسٹ کرتا ہے یا وہ ایم ایل اے بنتا ہے تو اس کا خاتمہ کیا جائے، وہ تو سمجھ میں آتی بات۔ ٹھیک ہے، مہاجرین کی نشستوں کا سرے سے خاتمہ کرنا پاکستان میں۔ اور دوسرا ایک مطالبہ ہے وہ ان کا یہ ہے کہ جو بیرونی جو ہے، جو وہ پاکستان کے جو بیرونی فورسز کی تعیناتی ہے، ٹھیک ہے، بیرونی فورسز سے مراد کیا ہے اور تعیناتی کہاں پہ، وہ مقبوضہ کشمیر میں بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ جو بیرونی فورسز کی تعیناتی ہے اس کو نکالا جائے، جو انڈین فورسز ہیں، یا وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کی فورسز کو کشمیر سے نکال دیا جائے۔ دیکھیں یہ دو مطالبات ہیں نا، یہ آدھے سے زیادہ، آدھے کیا بلکہ 90% کشمیری بھی نہیں مانتے اس مطالبے کو، تو کہ پاکستان کی فورسز کو جناب وہ اب جو پاکستان کے لیکن سر وقت ذرا کم ہے، میں دوسرے مہمانوں کی جانب بھی جانا چاہوں گی، لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ اس معاملے کو خوش اسلوبی سے حل کر لے گی، کیونکہ 6 شہری اور 3 پولیس اہلکار جو ہیں وہ اس میں اپنی جان گنوا بیٹھے ہیں۔ عمران صاحب، میں دیکھ رہی تھی بیان انڈین وزارت خارجہ کا، اور انہوں نے کہا کہ جو پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اس پر پاکستان کو جواب دہ ٹھہرانا چاہیے۔ اب انسان انڈیا سے پوچھے کہ اپنے بارے میں ان کا کیا خیال ہے، جتنی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بھارت کے اندر ہو رہی ہیں اس کے لیے بھارت کہاں پر جواب دہ ہے؟ تو آپ کو نہیں لگتا کہ ان معاملات سے پھر دشمن فائدہ اٹھاتا ہے؟ جی دیکھیں کہ جو بھارت کی اگر آپ بات کریں تو بھارت کی حکومت خود اپنی عوام کے ہاتھوں اس وقت دن رات ذلیل ہو رہی ہے۔ وہاں کی وزارت خارجہ نے ایک جگہ بیٹھ کر ایک پریس ریلیز نکال دی، ظاہر ہے کہ وہ ایک بڑا عہدہ ہے اور پورے دنیا میں پبلش بھی ہوگا۔ تو جو پوری دنیا میں اگر دیکھیں تو جس انداز میں بھارت کے اندر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں اس کی جو گواہی ہے وہ دنیا بھر کے اخبارات اور جریدے موجود ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آزاد کشمیر کے جو حالیہ مظاہرے ہیں وہ بھی کوئی ایک یکدم سے نہیں کہ اچانک ہو گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک طویل عرصے سے جمع ہوتا ہوا غم و غصہ ہے جو اب جا کر پھٹا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، صحیح۔ اور آزاد کشمیر کے اندر اگر ہنگامے ہوں گے تو اگر اس کی رپورٹ اگر امریکہ کے اخباروں میں چھپی ہے تو اس کے پڑوس میں بھارت بیٹھا ہوا ہے۔ ہاں جی بالکل وہ موقع کی طاق میں۔ سر بلند صاحب کا میں موقع لوں گی، سر اس کے بعد کلوزنگ کریں گے، وقت ذرا کم ہے۔ بلند صاحب مختصر رکھیے گا، آپ کیا سمجھتے ہیں اس معاملے کو کیسے ہینڈل کرنا چاہیے حکومت کو؟ دیکھیں یہ بہت احساس پچھلے سال بھی انہوں نے مظاہرہ کیا تھا اور ان کے جائز مطالبات ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو پاسبل ہے۔ سر تمام مطالبات تو جائز نہیں ہو سکتے نا؟ دیکھیں نا، آپ وہ مطالبات کا جائزہ لینا پڑے گا کہ کون سے مطالبات فلفور ہو سکتے ہیں۔ عوامی مطالبات ہیں فلفور کرنا چاہیے اور عوام کے جو جائز مطالبات ہیں وہ سننے چاہیے۔ صحیح، بالکل ٹھیک ہے۔ میں آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کروں گی، اور بالکل جو جائز مطالبات ہیں ان کو ماننا بھی چاہیے، اور جہاں پر جو مطالبات قابل عمل نہیں ہیں، جو منظور نہیں کیے جا سکتے ہیں، لیکن اس پر مذاکرات ہونے چاہیے۔ لیکن جو تمام بھی صورتحال ہے اس سے ہمارا دشمن بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور جو خاص طور پر عوامی مسائل ہیں، جو عوام کے مسئلے ہیں، وہ بہت حد تک نظر انداز ہو رہے ہیں۔ حکومت کی آپس میں جو نورہ کشتی جاری ہے۔ اسی کے ساتھ آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔